अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दी बाउंसर। मैं हूं आपका होस्ट शेफ जट और बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के उस नाम की जिसने सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में पाकिस्तान का परचम बुलंद किया। ये ऐसी शख्सियत है जिस पे कभी किसी को कोई एतराज़ नहीं रहा। हमेशा वो शान से मैदान में उतरा और शान से फैसले करके मैदान से बाहर आया। आप फैसले से समझ गए होंगे। हमारे साथ मौजूद हैं फ़ख्रे पाकिस्तान, फ़ख्रे क्रिकेट जनाब अलीम डार साहब। अस्सलाम वालेकुम अलीम भाई, आपको वेलकम करेंगे शो में और बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। 445 से ज़ायद इंटरनेशनल मैचेस, ऑलमोस्ट 450 हो गए। 23 साल का करियर हो गया आपका। डिकी बर्ड का भी गालिबन 22 साल का करियर था और आप 23 साल चले गए। मतलब अचीवमेंट्स ही अचीवमेंट, रिकॉर्ड्स ही रिकॉर्ड्स। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस आपके पास, सितारे इम्तियाज़ आपके पास, 3 ICC के बेस्ट अंपायर के अवार्ड आपके पास। मेरे पास तो वक्त कम है, आपकी अचीवमेंट ज़्यादा हैं। किस तरह देखते हैं अपने करियर को? जैसे आपने अचीवमेंट की बात की, और मैं जब ये अपनी अंपायरिंग शुरू की, इस जॉब को मैंने बड़ी ऑनेस्ट तरीके से शुरू किया और इंशाल्लाह जब भी फिनिश करूँगा बड़ी ऑनेस्ट तरीके से ख़त्म करूँगा। तो मैं ये समझता हूँ किसी भी फील्ड में इंसान अब कोई भी जॉब ऑनेस्ट तरीके से शुरू करे और अल्लाह ताला उसको आपकी ज़रूर मदद करते हैं। तो अल्लाह का बड़ा शुक्र जी, इतनी अचीवमेंट्स हैं, इतने अवार्ड मेरे साथ हैं। मैं समझता हूँ ये सब पाकिस्तानी और मेरी फैमिली की दुआएँ हैं। अरे भाई, एलीट पैनल से आप नीचे आए, लेकिन एक बात फैला दी गई कि शायद आप रिटायर्ड हो गए हैं। आप रिटायर्ड नहीं हुए। आपने तो वर्ल्ड कप के मेरे ख्याल 4 वर्ल्ड कप के फाइनल्स कर लिए, 2 चैंपियंस ट्रॉफियाँ कर ली, T20 वर्ल्ड कप कर लिए। स्टिल इंटरनेशनल मैचेस का सफ़र ऑन है। बिल्कुल जी, काफ़ी जो स्पेशली जो मैंने बांग्लादेश का मैच किया, टेस्ट मैच, उसके बाद लोगों का यही व्यू था कि मैं शायद रिटायर हो गया हूँ, जैसे गॉड ऑफ ऑनर किया। लेकिन उनका बड़ा शुक्रिया आयरलैंड टीम का और बांग्लादेश टीम का, जितना उन्होंने मुझे रिस्पेक्ट दी। और यहाँ आखिरी मैच मैंने जो एलीट अंपायर जो मैंने की तरफ से मैंने किया पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड इन रावलपिंडी में, तो वो लोगों का यही था कि मैं यह रिटायर हो गया हूँ, लेकिन रिटायर नहीं हुआ। और इसमें ये है कि मैं एलीट से स्टेप डाउन हुआ हूँ नीचे इंटरनेशनल, जो कि मेरी पहले भी ख्वाहिश थी कि मैं कोविड से पहले जो था काफ़ी मेरी ट्रैवलिंग हो गई थी, 6, 7, 8 महीने घर से बाहर, जो कि मेरे लिए फैमिली के ईजी नहीं था। तो मैंने वो रिक्वेस्ट की थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से भी कि मैं इंटरनेशनल पैनल में आना चाहता हूँ कि मेरी ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा हो गई है। तो उन्होंने कहा जी आप इंटरनेशनल पैनल में आएंगे तो हमें एक इंटरनेशनल का अंपायर निकालना पड़ेगा। तो फिर उसके बाद कोविड शुरू हो गया, तो उसको फिर कैरी ऑन किया। उसके बाद एहसन रज़ा का चांस बन गया एलीट में, तो उसकी जगह फिर खाली होगी, तो मैं उसकी जगह पे आ गया। अच्छा, उसकी आप नीचे आ गए। तो अभी आप टेस्ट में अंपायरिंग करते हुए दिखाई देंगे जब पाकिस्तान की होम सीरीज़ होगी? देखें जी, जो कि ICC से मेरी बात हुई है, वो कह रहे जी, हालांकि जब मैं कोई भी स्टेप डाउन होता है ICC से पैनल से, तो उनको मैचेस नहीं मिलते। लेकिन उन्होंने कहा जी हम आपको यूज़ करेंगे, हम आपको एमर्जिंग जो अंपायर्स हैं उनके साथ मैचेस लगाएंगे, इंटरनेशनल अंपायर के साथ लगाएंगे, उनको ग्रूम करने के लिए लगाएंगे। तो इंशाल्लाह मेरे भी ये सफ़र जारी रहेगा। भी मैंने जा रहा हूँ जो इंटरनेशनल मैचेस हो रहे हैं, सॉरी वर्ल्ड कप हो रहा है, क्वालिफायर राउंड जिम्बाब्वे में, वहाँ जा रहा हूँ, वहाँ मैचेस करूँगा इंशाल्लाह। वहाँ फिर जो लोकल अंपायर्स हैं और इंटरनेशनल जो एमर्जिंग अंपायर उनको इंशाल्लाह मोटिवेट करूँगा। अच्छा, अब उसी तरफ आते हैं। 2002 में आपका इंटरनेशनल करियर, अगर मैं गलत नहीं हूँ, स्टार्ट हुआ एज एन अंपायर। 2002 से 2007 सिर्फ 5 साल के अरसे में आपने 100 इंटरनेशनल मैचेस कर दिए। डेट वाज बिग अचीवमेंट और एक फास्टेस्ट या क्विकेस्ट एक किसी अंपायर के लिए था। बिल्कुल जी, मैं ये समझता हूँ कि मैं यंग एज में आया। इसमें जो अंपायरिंग का जो ट्रेंड है, जिसमें यंग अंपायर आने शुरू हुए, मैं समझता हूँ मैं और साइमन टॉफल थे। जी। इससे पहले उससे काफ़ी एज वाले अंपायर थे। जो ट्रेंड शुरू हुआ ना यंग अंपायर्स का, मैंने और साइमन टॉफल ने किया और डेडिकेशन थी। मुझे याद है कि मैंने PNT जिम खान से अंपायरिंग शुरू की। अब्दुल रज़ाक फ्रेंडली मैच में मैंने मेरी क्लब का मेंबर है अब्दुल रज़ाक, इमरान नज़ीर, ये मेरी क्लब के मेंबर है। तो मैंने उसको फ्रेंडली मैच में एक LBW दे दिया। कह रहा यार ये फ्रेंडली मैच में, मैंने कहा यार मैंने अंपायरिंग शुरू की है ऑनेस्टी के साथ शुरू की है, फिर मैं इसी चीज़ को मैं लेके आगे जाना। तो वो ये है कि मैंने अपनी क्लब से जो आपकी मैं समझता हूँ मदर लैंड होती है, वहाँ से मैंने अंपायरिंग शुरू की। तो वो ऑनेस्टी को लेकर चला था, अभी तक अल्लाह का शुक्र है उसी को लेकर चल रहा हूँ। तो इस ऑनेस्टी का इनाम फिर आपको 2009 से और 2011 तक मुसलसल 3 साल ICC अंपायर ऑफ द ईयर का मिला। पहली मरतबा जब मिला यकीन था कि मिल रहा है और कितनी खुशी थी। और मुसलसल 3 साल किसी अंपायर के, शायद साइमन टॉफल के पास ये एजाज़ है आपके अलावा, कितनी बड़ी अचीवमेंट समझ। ऑनर की बात है जी, अंपायर ऑफ द ईयर बनना। और 3 साल इसमें मेरे वाला साहब ने 2007 और 8 में कहा यार इस दफ़ा आपको अवार्ड मिलना है। तो लोगों को भी था कि यार डेफिनेटली मुझे अवार्ड मिलेगा 7-8 में, लेकिन वो मुझे अवार्ड नहीं मिल सका। और 2009 में मेरे वालिद की डेथ हो गई। और जब वो डेथ से पहले उन्होंने मुझे कहा कि इस साल आपको लाजमी मिलेगा अवार्ड।
وہ اللہ کا شکر ہے وہ مجھے 2009 میں پہلا ایوارڈ ملا, پھر 10 میں, پھر 11 میں. لیکن جب ایوارڈ ملا تو والد صاحب اس دنیا میں نہیں تھے. پھر مجھے یاد ہے کہ میں جہاز سے اترا, لینڈ کیا, PND جم خانہ نے مجھے بڑا ہی استقبال کیا, انہوں نے بڑے لوگوں نے استقبال کیا وہاں ایئرپورٹ کے اوپر. میں پھر وہ ایوارڈ وہاں سے سیدھا لے کے اپنے والد صاحب کی قبر پہ لے گیا, وہاں نہیں آئے, قبرستان گیا, وہاں قبر پہ رکھا, اور جتنا میں رو سکا پھر میں رویا. لیکن یہ سب والدین کی دعائیں ہیں. جی علیم بھائی, اب رونے کی بات کر رہے ہیں, میں آپ کو رلانا نہیں چاہتا لیکن پوچھنا چاہتا ہوں, اس 23 سالہ کریئر میں آپ نے پاکستان کا نام روشن کیا, پاکستان کا جھنڈا ہر جگہ لہرایا, لیکن اس دوران آپ کو فیملی کے لیے کیا کیا سفر کرنا پڑا؟ مجھے یاد ہے کہ آپ کی, اگر میں غلط نہیں ہوں, بیٹی کا انتقال ہو گیا, آپ کو اطلاع نہیں دی گئی, آپ کے والد کا انتقال ہو گیا, آپ کو اطلاع نہیں دی گئی, ذرا یہ تو ریکال کریں. بالکل جی, بڑا ٹف ٹائم ہے جی. میں نے جیسے سب سے زیادہ شکریہ ادا کیا اپنی فیملی کا کیا. اگر آپ امپائرنگ کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ اپنی فیملی سے سیٹسفائی نہیں ہے تو آپ امپائرنگ نہیں کر سکتے. سب سے بڑی مثال یہی کہ 2003 کا ورلڈ کپ جو میری لائف کا چینجنگ ٹرننگ پوائنٹ تھا, اس وقت صرف میرے 12 میچز تھے انٹرنیشنل, مجھے یاد ہے. اور ندیم گوری کو میں نے کہا کہ جی یار یہ ہم پہلے راؤنڈ میں باہر آ جائیں گے, کہ جتنے سینئر امپائر, ہم تو بڑے جونیئر امپائر تھے, لیکن وہاں میں سیمی فائنل تک گیا اپنی پرفارمنس. بڑا ینگ امپائر تھا, اور جو اس میں یہ کہ جب میں ورلڈ کپ پہ گیا 3 دن کے بعد میری 7 ماہ کی بیٹی کی ڈیتھ ہو گئی. تو وائف نے پورا مہینہ مجھے نہیں بتایا کہ بیٹی کی ڈیتھ ہو گئی ہے. تو جب مجھے یاد ہے وہاں جوہانسبرگ میں تھا, وہاں ایک اسٹال لگے ہوئے تھے کرکٹ کے, وہاں ایک تھا بندہ مجھے ملا, اسپورٹس پرسن, کہتا یار وہ آپ کی بیٹی کا سن کے بڑا افسوس ہے. مجھے نہیں پتا تھا کہ میں نے فوراً وائف کو فون کیا تو وہ رونا شروع ہو گئی. تو وہ پھر اس کے بعد میں نیکسٹ فلائٹ پکڑی, میں گھر آ گیا. تو یہ بڑی سیکریفائز ہے میری فیملی کی طرف سے. میرے والد کی ڈیتھ ہوئی, میں باہر تھا, اور اس کے علاوہ میں نے کئی فیونرل میں نے اٹینڈ نہیں کر سکا اپنے فیملی کے جو کلوز رشتہ دار ہیں, کئی شادی میں اٹینڈ نہیں کر سکا. اور اس کے علاوہ کہ جو میری عیدیں وہ گھر سے باہر گزری, یہ ایزی نہیں ہے لائف میں. تو میں سمجھتا ہوں یہ فیملی کے بغیر کی سپورٹ کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے. علیم ڈار صاحب, کریئر آپ کا بہترین رہا, لیکن 2007 میں آسٹریلیا غالباً ٹیسٹ چیمپئن شپ کا فائنل کھیل رہی تھی, اور آپ نے اور جو باقی ٹیم امپائرس تھے آپ کے, انہوں نے 3 اوورز جو ہیں وہ اندھیرے میں کروا دیے, جس کی وجہ سے آپ لوگ کو معطل کر دیا گیا. اور اس کے بعد آپ کو 2007 کا جو T20 ورلڈ کپ پہلا ایڈیشن تھا اس میں امپائرنگ بھی نہیں کرنے دی گئی. وہ کیا واقعہ تھا, اور پھر وہ امپائرنگ نہیں کرنے دی تو کتنا ریگریٹ ہے؟ بالکل جی, یہ سری لنکا ورسز آسٹریلیا کا میچ تھا, اور آسٹریلیا 1 سائڈ میچ جیت گیا تھا سیکنڈ اننگز میں. اور 20 اوور جب سیکنڈ اننگز میں ہو جائیں اور بیڈ لائٹ ہو جائے تو وہاں میچ ختم ہو جاتا ہے. یہ نئی پلینگ کنڈیشن تھی. جب ہم نے کہا یہ باہر ہمارے جو ہیں مینیجر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ٹی وی امپائر ہے, 4تھ امپائر ہے, وہاں سے میسج آیا شاید ہم غلط ہیں, تو وہ ہم نے 3 اوور کرا دی, حالانکہ وہ ہمیں نہیں کرانے چاہیے. تو پھر باہر آئے تو میرا تو وہ ایرر لیس میچ تھا, لیکن مجھے نہیں پتا کہ اتنا بڑا ایرر ہو گیا ہم سے پلینگ کنڈیشن میں. تو پھر یہ ہے کہ ICC سے میسج آئے, ہو سکتا ہے آپ کو سیک کر دیا جائے, ہو سکتا ہے یہ کہ ورلڈ کپ سے آپ کو نکال دیا جائے. تو ہم یہ سوچ رہے ہیں. وہ 3-4 مہینے ہمارے لیے بڑے ٹف تھے. لیکن پھر ہمارے جو امپائر تھے بڑے, اور میچ ریف تھے بڑے ہی ماشاءاللہ سینئر امپائر تھے. تو پھر ICC کا یہ فیصلہ ان کو نکالنا زیادتی ہو جائے گی, تو ان کو پھر یہ ہے کہ آپ جو نیکسٹ T20 ورلڈ کپ تھا اس میں ہمیں سیک کر دیا گیا, جو پہلا ایڈیشن تھا. تو پھر اس میں امپائرنگ نہ کرنے کا ریگریٹ تھا؟ بالکل تھا, لیکن اس سے بعد ایسی خوشی ہوئی کہ جو نیکسٹ جو T20 سری لنکا میں ہوا اس میں فائنل میں میں نے امپائرنگ کی. کیون پیٹرسن کو آپ نے آؤٹ دیا ایشز میں, ناٹ آؤٹ دیا, کیون پیٹرسن کو آپ نے ایشز میں, اور اس کے بعد رکی پونٹنگ اور مائیکل کلارک نے غالباً, اگر میں غلط نہیں ہوں, بہت زیادہ اینگر کا اظہار کیا, اور اس حد تک کر دیا کہ انہوں نے کہا کہ یہ نیوٹرل امپائر جو ہے نا وہ ختم ہونی چاہیے, اور آپ کو ڈائریکٹ انہوں نے جو ہے نا وہ اپنے غصے کا اظہار کیا تھا. اس میں لوگوں کو شاید پتہ نہیں ہے, ظاہر وہ میرے سے بحث کر رہا تھا, لیکن وہ تھا ٹی وی امپائر کا ڈیسیشن. اوکے, لیکن ہے تو کریکٹ تھا, کیونکہ وہ اسپاٹ کسی اور چیز کا تھا, اس تو ہاٹ اسپاٹ یوز ہو رہا تھا. جہاں سے بال گزر رہی تھی وہاں اسپاٹ نہیں تھا, اسپاٹ اوپر تھا. اوکے, تو وہ میرے سے بحث کر رہا تھا. یہ ٹی وی امپائر نے لاسٹ ٹائم بھی ہمارے سے زیادتی کی, یہ میچ ہار گئے, اور اس میچ میں بھی امپائر, وہ ٹی وی امپائر کا ڈسکس کر رہا تھا. وہ میرے سے بحث میرے سے ڈائریکٹلی کر رہا تھا, وہ ٹی وی امپائر کا ڈیسیجن ڈسکس کر رہا تھا. لوگوں کو اس کا پتہ نہیں ہے, تو شاید میرے سے بحث کر رہا تھا, کیونکہ وہ ٹی وی امپائر نے ڈیسیجن دیا تھا. تو ان دی اینڈ وہ ڈیسیجن ٹھیک تھا, کیونکہ وہ جہاں سے بال گزری تھی وہاں اسپاٹ نہیں تھا, اسپاٹ جو اوپر تھا, وہ اس اسپاٹ کا تھوڑی سی کنفیوژن تھی. ڈار صاحب, کہا جاتا ہے کہ امپائر کی موجیں لگی ہوتی ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے ایسا نہیں ہے. 2005 کا سینچورین ٹیسٹ تھا, اور آپ اور اسٹیو بکنر امپائر تھے.
تو اس میچ میں آپ لوگ کو ڈیتھ تھریٹس تھیں, کیا یہ درست ہے؟ ہاں جی, اس میں ڈیفینیٹلی جیسے سوشل میڈیا بڑا ایکٹیو ہے تو اس میں کچھ لوگوں نے میرا خیال یہ تھریٹ دی ہیں, لیکن وہ مجھے نہیں تھے. میرا تو بڑی اچھی سیریز جا رہی تھی. وہ اسٹیو بکلر سے میں کچھ ڈیسیجن ہو گئے تھے تو وہ زیادہ اس کے اوپر تھا, لیکن یہ اس کے بعد ہمیں تھوڑی سیکیورٹی دی گئی. تو وہ یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں, لیکن یہ جو میں سمجھتا ہوں یہ اس طرح کی تھریٹس آتی ہیں وہ صرف تھریٹس ہی ہوتی ہیں, باقی ویسے میں اس میں کوئی چیز نہیں ہوتی. آپ امپائرنگ چھوڑ کے امریکہ چلے گئے تھے توقیر زیاد صاحب کے زمانے میں, وہ کیا وجہ تھی, کیوں آپ کو اتنا سخت فیصلہ کرنا پڑا کہ آپ امپائرنگ چھوڑ کے امریکہ شفٹ ہو گئے تھے؟ بالکل, اس میں شعیب بھائی ریزن وہی تھی کہ یہاں صرف مجھے ایک میچ کے 10,000 ملتے تھے. وہاں میرے ایک فرینڈ ہے تو انہوں نے مجھے بلایا کہ یار آپ وہاں آ جاؤ اور وہاں آپ کو $3,000 پر منتھ دیں گے. ان کا کافی کام تھا کہ جابز لینی ہے, بہت بڑے کلائنٹ بھی تھے. تو وہاں میں نے بتایا نہیں کہ میں والد صاحب کو بتایا میں وہاں جا کے غائب ہو جانا ہے, کیوں یہاں صرف مجھے 10,000 ملتے ہیں, وہاں $3,000 ہے. وہ دوست نے کہا جی آپ 17 ماہ کے بعد اپنی فیملی کو بھی وہاں بلا لیں. اوکے. تو میں نے اپنی وائف کو نہیں بتایا, بچے چھوٹے تھے, کہ یہاں میرا کیریئر کوئی نہیں ہے. تو وہاں گیا تو پھر وائف کو جب پتہ چلا کہ یہ وہاں میں نے غائب ہونا ہے تو انہوں نے والا صاحب سے ریکویسٹ کی اس کو واپس بلائیں. زئی صاحب سے ریکویسٹ کی کیونکہ زئی صاحب ہمارے ساتھ فیملی کے ساتھ اٹیچ ہیں. تو ان کو پھر مجھے فون آئے. میں نے والا صاحب سے کہا جی میرا یہاں کیریئر نہیں ہے, یہاں صرف 10,000 ایک میچ کے ملتے ہیں, وہ بھی ایک آدھا سال میں, تو وہاں $3,000 مجھے مل رہے ہیں. تو کہہ رہے یار میں نے کہا تھا نا کہ آپ نے جانا وہاں سے غائب ہو جاؤ. میں نے کہنا واپس آ جاؤ, میں آپ کی وائف کی جو ہے نا حالت دیکھ نہیں سکتا. تو میں نیکسٹ فلائٹ پھر واپس آ گیا. دوست نے کہا کیا آپ ظلم کر رہے ہو, آپ اپنے ساتھ نہ جاؤ واپس. لیکن میں والد صاحب کی بات کبھی نہیں ٹالی. آپ امریکہ میں سلپ ہونے گئے تھے؟ میں سلپ ہونے گیا تھا. اچھا, تو اب وہ دوست جب ملتا ہے؟ ہاں, وہ کہتا جی وہ بالکل وہ صحیح فیصلہ تھا. میں نے کہا یار صحیح تھا, وہ اس وقت مجھے سمجھ نہیں ہے, لیکن میں نے صرف اپنے والد کی رسپیکٹ کی جو انہوں نے کہا تھا. ان کو میں بتا کے آیا تھا, انہوں نے کہا واپس آ جاؤ, میں واپس آ گیا. ڈار صاحب آپ نے 23 سالہ کیریئر میں, وسیم اکرم کا آخری دور چل رہا تھا, وقار یونس, شعیب اختر, میکگرا, اینل ڈونلڈ, مطلب دنیا کے لیجنڈز فاسٹ بالرز دیکھے. تو ایز امپائر جب آپ کھڑے ہوتے تھے کون سا بالر مشکل ہوتا تھا اور کون سے بالر کو آپ انجوائے کرتے تھے کہ یار اس کا اسپیل ختم ہی نہ ہو, بس دیکھتا رہوں؟ میں سمجھتا ہوں وسیم اکرم جیسے آپ نے بات کی بڑی مشکل ترین بالر تھے امپائرز کے لیے. اس کا سب سے پہلے جہاں اس کی پاؤں کی لینڈنگ تھی نو بال, وہ پکڑنا بڑا مشکل تھا, اتنی تیز اس کی لینڈنگ تھی تو وہ امپائر کی ساری کانسنٹریشن وہاں خراب ہوئی تھی. پھر وہ آگے اس کی جو آپ کہاں لگی کہاں اس کی ان سوئنگ آپ کو پتہ ہے آؤٹ سوئنگ. مشکل ترین بالر میں نے اپنی لائف میں دیکھا وسیم اکرم دیکھا. علیم بھائی آپ نے انڈیا کے بہت سارے میچز سپروائز کیے اور بہت پریشر گیمز بھی سپروائز کیے. ایک بات جو کرکٹ میں ٹاک آف ٹاؤن رہتی ہے عموماً کہ وراٹ کوہلی امپائر کو پریشرائز کرتے ہیں, کیا آپ نے یہ فیل کیا کہ واقعی وہ پریشرائز کرتے ہیں یا یہ صرف باتیں ہیں؟ وراٹ کوہلی میرے ساتھ آف دا فیلڈ بہت ہی علیم بھائی میں سے ایسے ہی بات کرتا ہے اور مذاق بھی, اور پنجابی میرے سے بات کرتا ہے, اور آف دا فیلڈ بڑا اچھا ہے. لیکن ڈیفینیٹلی جب آپ ملک کی طرف سے کھیلتے ہیں آپ کے ملک کا پریشر ہوتا ہے اور بورڈ کا پریشر ہوتا ہے تو اس وقت تھوڑے سے آپ اگریسو ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کرکٹر تو بڑے امیر ہوتے جا رہے ہیں ماڈرن ڈے کرکٹ میں, کیا امپائر بھی امیر ہوتے ہیں یا امپائر غریب ہوتے ہیں؟ پاکستان کرکٹ میں وہ فیسز نہیں جو ملنی چاہیے میں سمجھتا پاکستان امپائرس کو. اب یہ دیکھیں ابھی یہ جونیئر انڈر 19 کا ورلڈ کپ ہوا ہے اور ایک عام کوچ کو بھی یا کسی جو فیزیو کو بھی میرا وہ 20-25 لاکھ مل گیا. تو ایک امپائر کو صرف 50,000 روپے ملا جو ہمارے انٹرنیشنل امپائر تھا. اور میں نے مجھے یاد ہے ایک میں نے میچ کیا, پریکٹس میچ مجھے ضرورت تھی پاکستان کا, میں نے کوئی پریکٹس میچ کیا اور مجھے چیک آیا 1,900 روپے کا, پورے دن کا میں نے میچ کیا. یہ کب کی بات ہے؟ یہ کوئی 4-5 سال پہلے کی بات ہے. صرف 1,900 روپے کا چیک آیا. تو یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہونی. سیٹھی صاحب سے میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ جی اب وہ سنا ہے کہ ماشاء اللہ اس میں تھوڑی سی آ رہی ہیں, انکریز ہو رہی ہے. ڈاکٹر صاحب ابھی ریسنٹلی آپ کو ویل جو ہے وہ پیر پہ لگی پاکستان کے میچ میں اور آپ نے پھر حارث رؤف کی جرسی جو ہے وہ پین میں زمین پہ پھینک دی. وہ کیا انسیڈنٹ تھا, وہ ناقابل برداشت تھا؟ کیا بہت سارے لوگ اس پہ کرٹیسزم کرنے لگ گئے جی جرسی پھینک دی, وہ درد نہیں دیکھ رہے کہ درد کتنا ہے بھائی؟ نہیں, اس میں یہ تھا کہ محمد وسیم نے وہ تھرو کی باؤنڈری سے, وہ ان یوزول کسی کو ہے نہیں تھا کہ وہ تھرو کر دے گا, تو وہ تھرو سیدھی آگے میرے لگی
تو وہ لیکن وہ پین سے میں نے وہ جرسی پھینکی, لیکن مجھے بعد میں خیال آیا کہ یہ پاکستان کی جرسی تھی, ایسے نہیں پھینکنی چاہیے تھی, لیکن وہ میری انٹینشن نہیں تھی کہ یار یہ چیز میں کر رہا ہوں, وہ پین میں ہی ہو گئی, لیکن وہ بڑا پینفل تھا اس وقت میرے لیے. آخر میں یہ بتا دیں, کلین شیو علیم ڈار سے باشرح داڑھی والا علیم ڈار, یہ سفر کیسے ہوا اور خود کا فیصلہ ہے, کسی نے مدد کی, سارا معاملہ؟ بالکل شیبہ, اس میں میری بڑی خواہش تھی کہ جب میں نے ریٹائر ہونا پھر میں نے داڑھی ضرور رکھنی ہے. تو وہ ہاشم عملہ سے میری ویسے ہی بات ہو رہی تھی گراؤنڈ میں, تو کہہ رہا علیم بھائی واٹ اباؤٹ یور بیئرڈ. میں نے کہا میں رکھوں گا اس کے بعد جب میں ریٹائر ہوں گا. کہنا یو آر ایمبیسڈر آف مسلم, جب آپ کسی فیلڈ میں ہو, اللہ نے آپ کو رسپیکٹ دی ہے, تو اس وقت آپ کرو. تھوڑی سی وہ میرے ذہن میں تھی, لیکن اس وقت میں نے نہیں یہ چیزیں رکھی. پھر جنید جمشید سے میری بڑی تھی بات چیت, ان سے بڑا میں انسپائر تھا, اور جب ان کی ڈیتھ ہوئی نا اس کے بعد پھر میں نے فیصلہ کر لیا. 5 سال آلموسٹ ہو گئے ان کو اللہ کے پاس گئے ہوئے, لیکن یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہوئی ہیں, تو اس کے بعد میں نے فیصلہ کر لیا یار اب میں داڑھی رکھ لوں. اس کے بعد یعنی کہ ہاشم عملہ نے پش کیا, جنید جمشید نے فورس کیا. فورس نہیں کیا, بس مطلب انہوں نے بھی کہا کہ یار اصل میں آپ کے دل میں تھا. ہاں یار میں یار اتنا اچھا بندہ چلا گیا, اصل میں آخرت وہی ہے. تو وہ دونوں چیزیں مکس اپ تھیں, تو یہ پھر میں نے لے کے چلا. اب آپ نے کرکٹ کا کیریئر اپنا بہترین انداز سے گزارا, بہترین انداز سے آگے بھی رہے گا انشاءاللہ. اس کے ساتھ ساتھ کرکٹ کی خدمت کے ساتھ ساتھ آپ خدمت خلق کی طرف بھی آ گئے ہیں, وہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیے یہ کہ میں نے علیم ڈار فاؤنڈیشن بڑی عرصے سے بنائی تھی, لیکن وہ میں نے رجسٹر نہیں کرائی تھی کیونکہ میں لائف میں بڑا بزی تھا. تو اب چونکہ میری لاسٹ ویک اللہ کا شکر ہے میری جو علیم ڈار فاؤنڈیشن جو ہے یہ رجسٹرڈ ہو گئی ہے. اب یہ ہے کہ میں انشاءاللہ پراپر اس کا اکاؤنٹ بھی کھلاؤں گا اپنی علیم ڈار فاؤنڈیشن کا. تو تھیلسیمیا کے بچوں کے ساتھ جو ہے میں تقریباً ہر سال ان کے لیے بلڈ کمپین کرتا ہوں, یونیورسٹی میں جاتا ہوں, آرم فورسز میں جاتا ہوں, تو ان سے بلڈ کلیکشن ہوتی ہے. اب یہ میرے پاس چانس آ گیا کہ اس کو میں خود لگوں, میرے سینٹر میں یہ ان بچوں کو بلڈ لگے. آپ نے 23 سالہ کیریئر میں پاکستان کا کامیاب ترین کپتان, جسے کپتانی آتی ہے, آپ نے سارے کپتان گزارے, بڑے سے بڑے نام آپ کے سامنے آئے, کس کو پایا؟ تو ماڈرن ڈے کرکٹ میں سرفراز ہو گیا, بابر ہو گیا, مصباح ہو گیا, انہوں نے ماڈرن ڈے کرکٹ میں آپ کے سامنے کپتانی کی ہے. محمد حفیظ ہو گیا, شاہد افریدی ہو گیا. ان پانچوں میں سمجھتا ہوں ان میں سارے اپنی جگہ پہ اپنی اپنی کوالٹی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں جو تھوڑی کیپٹنسی کی جو کوالٹی میں نے دیکھی ہے, جو زیادہ سمجھتا ہے میں وہ سرفراز میں زیادہ تھا, کہ وہ اچھا ڈیسیژن میکر ہوتا ہے جو وکٹ کیپر ہوتا ہے. وہ دیکھ رہا تھا کہ کیا بالر کیا گیند کر رہا ہے, اور یہ میں سمجھتا ہوں بہت ہی امپورٹنٹ ہے وکٹ کیپر کیپٹن ہو. اور لیکن بابر بھی ماشاء اللہ اچھا پرفارم کر رہا ہے, اور لیکن یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی جب تک آپ یہ ٹیم ورک نہ ہوگا تو بھی یہ خالی آپ پرفارم کر رہے ہوں یا آپ کپتانی کر رہے ہیں وہ ضروری نہیں ہے, لیکن ایک اچھی ٹیم کا ہونا بڑا ضروری ہے. بہت شکریہ علیم ڈار صاحب آپ کا. علیم ڈار صاحب تھے فخر پاکستان, فخر کرکٹ ہیں, اور تمام ہی ٹاپک پہ انہوں نے کھل کر بات کی. یقینی طور پہ آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ ایک امپائر کتنے مشکل دور سے بھی گزرتا ہے. فیلڈ میں ہوتا ہے, انجوائے کرنا چاہے بھی تو نہیں کرتا, کیونکہ اسے کام ایمانداری سے کرنا ہوتا ہے. امید ہے یہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. آنے والے پروگرام میں ایک نیا مہمان ہوگا, تب تک کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم.